अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं लासानिया प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि शब बारात आज की रात है, तो काफ़ी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं जो क्लियर नहीं होते। आज इस पॉडकास्ट का जो मकसद है, इन सवालात को क्लियर करना है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान जनाब उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मौज़म अली बारवी साहब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। माशाल्लाह उस्ताद जी, आपने बहुत अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। आपकी हमेशा हमारे साथ जो रहनुमाई होती है, आपकी शफ़क़त होती है, वो बहुत हमें हेल्पफुल रहती है। उस्ताद जी, आज का हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म का जो मकसद है, वो ये है कि काफ़ी लोगों के ज़हन में बड़े सवालात होते हैं, तो उनको कुछ क्लियर करना चाहते हैं इस शब बारात के हवाला से। तो सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं होता कि शब बारात का मतलब क्या है, तो ज़रा इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें कि शब बारात का मतलब क्या है? देखें, शब बारात ये दो अलग-अलग लफ्ज़ हैं। शब एक अलहदा है, बारात अलहदा है। ये शब का मतलब रात होता है और बारात का मतलब होता है आज़ादी। जी, जी। चूँकि आज की रात अल्लाह ताला बहुत सारे गुनहगारों को दोज़ख से आज़ादी अता फ़रमाता है, निजात अता फ़रमाता है, और इसी निस्बत से इस रात को शब बारात कहा जाता है। इसका मतलब हुआ आज़ादी वाली रात, यानी दोज़ख से आज़ादी वाली रात। जी, जी, तो उस्ताद मोहतरम, ये बताइएगा, इस आज़ादी वाली रात और भी कुछ फ़ज़ीलतें अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए रखी हों, वो इरशाद फ़रमा दें। जी बिल्कुल, अहादीस तैयबा में मरवी हैं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि एक रात मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिस्तर से गायब पाया, तो मैं सरकार को तलाश करते करते जन्नतुल बकी में चली गई। मैंने देखा कि सरकार जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ देख के फरमाया कि ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया था कि मैं तेरे मामले में ख़यानत करूँगा कि किसी दूसरी बीवी के पास चला जाऊँ? तो आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा यही गुमान था। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, आज की रात अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जो गुनाहगार होते हैं उनको दोज़ख से निजात अता फरमाता है। माशाअल्लाह। तो ये बड़ी वाज़ेह हदीस है इस हवाले से कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इतनी तादाद में जो गुनाहगार। अब यहाँ एक काबिल गौर बात है कि कबीला बनु कल्ब के बारे में आता है कि ये हज़ारों बकरियां रखने वाला कबीला। माशाअल्लाह। तो आज इंसान अपने जिस्म के बाल नहीं गिन सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखें कि आप एक बकरी के बाल गिनना चाहें तो वो आप किसी सूरत में नहीं गिन सकते। तो फिर इतना बड़ा कबीला, उनकी बकरियां कितनी हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी तादाद से कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला दोज़ख से गुनहगारों को निजात अता फरमाता है। यानी कि एक बकरी के बाल गिनना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन हो सकता है, तो वो तो फिर एक कबीला और उसकी वो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह। तो उस्ताद उधर सुना है कि इस रात दुआएं कबूल होती हैं, तो क्या वाकया ही सबकी और सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, या कोई ऐसे बंदे भी हैं जिनकी दुआएं कबूल ना हो? देखिए, दुआ कबूल होने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला जिसकी दुआ चाहे वो कबूल फरमाए। बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, हमारी रहनुमाई होती है कि आप ये काम करें तो दुआ कबूल होगी। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता कि लाज़िम ही दुआ कबूल होगी। हमारा काम है उस रास्ते पे अमल करना और अल्लाह की बारगाह में दुआ माँगना उससे। हम ये नहीं कहेंगे कि या अल्लाह, अब हमने ये फ़र्ज़ कर लिया, ये नफ़ल अदा कर लिए, या जो बताया गया था उस पे अमल कर लिए, तो अब हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? ये हमारा काम नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। आज की रात भी हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद एक कामिल है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इंसान जो भी दुआ करेगा करेगा वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो इसी तरह आपने ये भी पूछा कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी आज की रात भी दुआ कबूल नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे भी कुछ बदबख्त कह लें आप हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निदा फरमाता है कि कोई बख्शिश तलब करने वाला, कोई औलाद मांगने वाला है तो आए। जो भी आएगा अल्लाह फरमाता है मैं अता फरमाऊंगा। माशाअल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज की रात भी उनकी बख्शिश नहीं होती। सबसे पहले सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुशरिक है, यानी जिसने ईमान कबूल नहीं किया, ज़ाहिर है उसकी बख्शिश नहीं।
اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں مختلف گناہگاروں کا ذکر فرمایا، جن میں والدین کا نافرمان بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں آج انسان اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے والدین کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو انسان اپنے والدین کو وہ طرح طرح کی باتیں سنانا وہ زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کینہ پرور، یعنی جس کے دل میں کسی کا بغض ہو، مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال نہ رکھنے والا، اس کی بھی سرکار نے فرمایا آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں۔ بالکل ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ اتنی رحمتوں والی رات اور اللہ رب العزت اتنی برکتیں اتنی رحمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن یہ گناہگار پھر بھی رحمت الہی سے حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات سے پہلے پہلے جتنے انسان ہیں اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کی معافی مانگیں، تو پھر امید ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ استاد احمد، ہمارے جو بچے نوجوان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو بعد میں ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم شرم آتی ہے والدین سے معافی کیسے مانگیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، تو بچوں کو کیا معافی مانگنی چاہیے یا شرم میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں شرم میں اگر رہیں گے تو پھر ساری زندگی اسی طرح رہیں گے، بالکل ایسے، اور والدین جو ہیں وہ تو اتنی محبت کرنے والی ہستیاں ہیں، ان سے شرم کرنا کیسا؟ یعنی کہ والدین خوش ہوں گے کہ میرے بچے کو احساس ہے کہ یہ غلطی ہوئی مجھ سے۔ بالکل ایسی بات ہے، والدین سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ بالکل اب دیکھیں نا، والدین تو اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے، والدین پھر بھی والدین ہوتے ہیں، دل میں ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ بالکل تو جب انسان گناہ کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد توبہ کر کے والدین کے بارگاہ میں بھی آ جائے معافی مانگنے کے لیے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ والدین کی خوشی کا اندازہ ماشاء اللہ ایسے۔ تو ضرور معافی مانگنی چاہیے۔ استاد محترم، یہ دیکھا جائے اس رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری قضا نمازیں معاف ہو جائیں؟ یعنی کہ ہم وہ عمل کریں، ہمیں قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ ہم نہ پڑھیں تو وہ اس کے بدلے معاف ہو جائیں، کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ یہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے جی کہ شارٹ کٹ راستہ ہم نا اس بالکل ایسے ہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں، نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی، وہ 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے ہماری نمازیں قضا ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں لوگ وظائف یا ایسی چیزیں کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں کہ جس وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہماری قضا نمازیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے شب برات کی رات آپ اتنے نفل پڑھ لیں، یا آپ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف کے آخری جمعے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے بعد وہ 2-4 رکعت آپ نفل ادا کریں تو آپ کی قضا نمازیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ ان کا اندازہ لگائے کہ کتنے سالوں کی نمازیں رہتی ہیں، پھر ترتیب کے ساتھ وہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ بالکل وہ قضا نمازیں ادا کرے گا تو پھر ہی ادا ہوں گی، نفل وغیرہ پڑھنے سے یا کوئی ورد وظیفہ کرنے سے یہ بالکل غلط خیال ہے۔ استاد محترم، میں سن رہا تھا ایک ماشاءاللہ عالم دین تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جو ہمیں راتیں ملتی ہیں جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ فرما رہے تھے کہ نوافل پڑھنے کے بجائے آپ کی جو قضا نمازیں ہیں آپ ان کو پورا کریں، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ ایک ترتیب سے کھڑے ہو جائیں، جب تک آپ چاہتے ہیں تب تک آپ اپنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں۔ یہ بہترین طریقہ وہ بتا رہے تھے، یہ تو آپ بہت اچھا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہم نفل پڑھیں گے تو نفل کا ایک علیحدہ ثواب، جی ایسے تو بجائے نفل پڑھنے کے اگر ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں تو ایک تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، دوسری جو ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو نفل ہے یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، بالکل ایسے تو جو چیز ضروری نہیں ہے ہم اس کے لیے اتنی پابندی کرتے ہیں، تو جو ضروری ہے اس کے لیے پابندی کیوں نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ضروری نہیں نفل ہے تو اس کا بتایا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو آپ اندازہ کریں جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ ہم ادا کریں گے تو پھر کتنا فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسے بالکل اچھا طریقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کی قضا نمازیں رہتی ہیں تو وہ پہلے قضا نمازیں ہی ادا کرے۔ استاد محترم، اس رات کو خاص کر دیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی عبادت کا وقت ہے اس کو خاص کر کے عبادت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ ہے، جی اب کسی کی مسجد میں چلے جائیں وہاں آپ کو پتہ چلے گا جی فجر کی نماز اتنے بجے ہے، بالکل وہ ہم نے خود مقرر کی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم ایک وقت مقرر کر کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ آپ نے یہ وقت مقرر کیوں کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کوئی وقت مقرر کیا تھا؟ بالکل نہیں کیا تھا۔
اسی طرح ہم شادی کی تاریخ رکھتے ہیں، یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو شادی ہوگی، بالکل اب یہ شادی کرنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے، تو ہم اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، آپ مدارس میں جائیں، کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہے تو وہاں پہ جو ایک سال کی ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے، بالکل یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے لے کے ہمارا جو تعلیمی سال کا آغاز ہے وہ ہوگا، اور فلاں تاریخ کو جا کے پیپر ہوں گے۔ اسی طرح ایک ٹائم بھی مقرر کیا جاتا ہے کہ صبح اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جو تعلیم کا سفر ہے وہ جاری رہے گا، اتنے بجے بریک ہوگی، اتنے بجے بچے چھٹی کر کے گھر چلے جائیں گے۔ جی ایسے اب یہاں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے، اور یہاں تعویل نکل سکتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو تعویل یہاں پہ کی جا سکتی ہے وہ اس طرح کی راتوں کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے بالکل ایسے کہ ہم نے خاص کر لیا، چلے لوگوں کے درمیان یہ رائج ہے، اس رات میں مساجد کا رخ کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم اس کو خاص کر سکتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی خاص اور اہم عبادت بھی ہے جو اس رات میں کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ ہم مثال کے طور پہ اپنی نمازیں پڑھ لیں، کوئی ایسا وظیفہ کر لیں، کوئی ایسی خاص ایک اہم عبادت بتائی گئی ہو جس کو ہم کریں تو ہمیں پتہ چلے یار کہ اس رات کا میں نے مقصد پورا کر لیا۔ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے قضا نمازوں کے حوالے سے، پہلے تو میں وہی کہوں گا کہ وہ ہو جائے تو سب بالکل ریسٹ ہے جی وہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی گئی ہیں، تو کوئی بھی عمل آپ لے لیں، مثال کے طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام ہے، بالکل نفل نماز ہے، انسان پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا قرآن سیکھتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ خلوص قلب کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ بالکل ایسے قرآن کی تلاوت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اسی طرح کوئی بھی عمل کرنا ہے، جب اس میں اخلاص پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہوگا، تو میرے خیال سے کوئی بھی کام ہوگا تو وہ سب سے بہترین ہوگا۔ بہترین ہوگا۔ تو اس بارے میں ہم نے سنا ہے اس رات کو نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں، تو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اس دنیا کو بنانے سے پہلے لکھ دی تھی، تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تقدیر پہلے بھی لکھی ہوئی ہے اور اس رات کو بھی وہ چینجنگ ہوتی ہے، اس بارے میں تھوڑا بتا دیں گے؟ نہیں سمجھ آتا جی اب صاحب، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اکثر لوگ اس کے بارے میں اعتراض بھی کرتے ہیں۔ جی جی دیکھیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتے اور ہم اس بالکل کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، وہ جو سارا حساب ایک سال کا وہ فرشتوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ بالکل مثال کے طور پہ کسی شخص نے اگر آئندہ سال میں، مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کسی کی شادی ہے، اس نے حج پہ جانا ہے، اس نے کوئی سفر کرنا ہے، یا اس نے کوئی چیز خریدنی ہے، یا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس سال کا پورا حساب جو ہوگا کسی بندے کے حوالے سے، وہ رجسٹر اللہ فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، نامہ اعمال لوح محفوظ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے درج فرما دیا ہے، آئندہ سال کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی ترتیب پہلے لکھ دی ہے، ہر سال اس سال کا جو سکیجول ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جی ذات محترم، ہمیں اس سے یہی اب پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے لکھ دی ہے، لیکن یہ جو نامہ اعمال چینج ہونے کا مطلب ہے وہ یہ ہوگا کہ ہر سال فرشتوں کو رجسٹر دیا جاتا ہے اس سال کا، ایسے ہی ہے نا ساری؟ بالکل ایسی بات جی ہے۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ یہ بتائیے کیا اس رات کو روحیں گھروں پہ آتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ روحیں گھر پہ آتی ہیں یا نہیں آتی، قرآن و حدیث سے ہمیں کو پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل، روحوں کا گھر میں آنا بالکل یہ ثابت ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں وہ روایات نقل فرمائی ہیں، جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ روحیں اس رات گھروں کو آتی ہیں، رخ کرتی ہیں گھروں کا، اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے وہ ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو انسان کو یہ سمجھ آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں خصوصاً، ویسے تو پورا سال انسان کو چاہیے کہ اپنے فوت شدگان کو یاد رکھے، ان کے لیے اصال کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، تاکہ جو فوت شدگان ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ بالکل ہے تو یہ شب برات میں روحوں کا گھر میں آنا یہ بالکل یہ دلیل سے ثابت ہے، آتی ہیں۔ بہت سے علماء نے اس پہ کافی بحث فرمائی ہے۔ ماشاء اللہ استاد محترم، آپ نے کافی زیادہ ہمارے سوالات کو کلیئر کیا، جو ہمارے ذہن میں ایک شک تھا، ایک کنفیوز تھے ہم کہ ان سوالوں کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آپ نے ماشاء اللہ اپنا قیمتی وقت نکالا، اینڈ پہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ جی ناظرین، پیغام یہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں رات عطا فرمائی ہے تو
ہم میں سے کسی کو بھی نہیں یقین کہ یہ آئندہ ہماری زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب اپنے گرد و نواح دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پچھلی شب برات پہ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، تو کیا پتہ اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ رات اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے اور فائدہ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ انسان روٹین کے مطابق اس رات کو بھی ضائع کر دے اور سو کے یا پٹاخے وغیرہ چلا کے یا لوگوں کو تنگ کر کے اپنی رات کو گزار دے۔ انسان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ وہ اگر مسجد میں کہیں شب بیداری کا اہتمام ہے تو بڑی اچھی بات ہے، انسان مسجد میں چلا جائے، اپنے گھر میں تنہائی میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر موقع ملے تو پہلے غور و فکر کریں کہ اگر ہماری کوئی قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کو ادا کریں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے استاد محترم بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے شب برات کے حوالہ سے، اس کی فضیلت بتائی، اس کے اندر جو ہمارے سوالات تھے جن میں ہم کنفیوز تھے وہ سارے کلیئر بھی کیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔